अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है सब। आज मैं बड़े अरसे बाद सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ। मैंने नमाज़ पढ़ी है और मैं इधर आ गई हूँ। अभी सूरज नहीं निकला सामने से और रोशनी भी आपको मद्धम मद्धम लग रही होगी, लेकिन इस मद्धम मद्धम रोशनी में मैंने कुछ बातें करनी हैं जो मद्धम मद्धम भी होंगी और सख्त भी होंगी। इसलिए सुबह बना रही हूँ मैं कि ज़रा सुबह शोर शराबा थोड़ा सा कम होता है, अगरचे थोड़ी बहुत गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लेकिन ये कि पीछे जो है मेरे घर में पेंट हो रहा है तो फिर शोर शराबा मच जाता है। और मेरा दिल कर रहा था कि जो मेरे दिल का शोर शराबा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो फिर मुझे लगा कि ये टाइम ही मुनासिब है, अगरचे अभी रोशनी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैंने तो आपसे बातें करनी है। और बातें मैंने क्या करनी है, बातें मैंने आपसे ये करनी है कि मैं एक ड्रामा देखती हूँ। तो उसमें ना एक बाप है और उसकी 5 बेटियां हैं। वो मैं देख लेती हूँ, क्यों देख लेती हूँ, बस वो शायद उस टाइम पे मैं फ़ारिग होती हूँ या उसमें बेटियां हैं तो बेटियों के किस्से और बेटियों की बातें जो है वो दिल पे लगती हैं, रिलेट मैं कर सकती हूँ। काफ़ी कुछ उसके अंदर है ना। और उसमें जो बाप है ना वो अकेला है, उसकी बीवी मर गई है। तो मैं ये भी सोचती हूँ कि देखिए ये बीवी इसकी मर गई है तो इसके अंदर कुछ झांक के देखता है। जब बीवियाँ मर जाती हैं, बीवियाँ चली जाती हैं तो फिर आदमी बहुत अकेला हो जाता है। मैंने अब्बू को बहुत करीब से देखा है। अब्बू अपना कमरा नहीं छोड़ते, कहीं जाते नहीं हैं। कहते मुझे यहाँ पर तुम्हारी अम्मी नज़र आती हैं, वो अलमारी खोल रही हैं, वो स्टोर में जा रही हैं, तो मुझे यहीं रहने दो, मैंने यहीं रहना है। उनका दिल नहीं लगता कहीं और दिल में क्या है, क्या चल रहा है, ये तो ज़्यादा वही जानते हैं, लेकिन यकीनन पूरी ज़िंदगी की फ़िल्म चल रही होती है। और फिर अगर ख़ातून चली जाए, बीवी चली जाए ना, तो मियाँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनको तो आदत ही नहीं होती अपने आप को संभालने की, खाना बनाने की, घर संभालने की, बच्चों को संभालने की। आदमी को बनाया ही इस तरह का गया है और औरत जो है वो सब कुछ संभाल लेती है, मल्टीटास्किंग करती है, इधर भी हाथ मार रही है, इधर भी मार रही है, पाँव उधर भी है, इधर भी है, सारी उम्र जो है ना वो इसी तरह गुजार देती है। को अल्लाह ने वदियत करके रखा हुआ है ये औरत के अंदर। तो अगर मियाँ चला जाए तो औरत घर संभाल लेती है, आदत होती है उसको घर में रहने की, बच्चों को संभालने की, बच्चों को समझती है। लेकिन आदमी चूँकि बाहर रहता है तो ना वो उस तरह से बच्चों को संभाल सकता है, ना वो बच्चों को समझ सकता है ना। और इसलिए फिर मुश्किल हो जाती है उसके लिए। तो मैं उस बेटियों के बाप के बारे में सोच रही थी कि इसके लिए कितनी मुश्किल है ना। ये क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी ज़िंदगी में ख़यालात क्या चल रहे हैं। और फिर बेटियां हैं, उनकी शादी करनी है, साथ में एक नंद रहती है, माँ रहती थी, वो फौत हो गई है। तो वो नंद भी साथ साथ कभी गरम सर्द कर करके अपनी बच्चियों को जो है संभाल रही है, ख्याल रख रही है। और 4 बेटियों की शादी हो गई है और एक रह गई है जो कि कुछ कारोबार करना चाह रही है। और अच्छा दिखाया हुआ है ये किस तरह की ज़िंदगी है, ज़िंदगी में किस वक्त क्या हो जाता है ना। ज़िंदगी तो ऐसे ही है, धूप छाँव का खेल है और ये वाकई ही धूप छाँव का खेल है। तो बेटियों की शादी हो गई, उसमें एक बेटी जो थी उसकी लड़के ने पसंद की शादी की थी, तो वो माँ को जनाब वो बात बहुत बुरी लगती थी और माँ जो है ना उसके साथ बुरा सलूक करती थी। और ये माएँ हैं और ये औरतें ही हैं जो औरतों के साथ बुरा सलूक करती हैं, मोस्टली तो यही देखा गया है। हाँ, आदमी भी होते हैं, आदमी भी कभी सासें बन जाती है। औरत जो है ना वही वाली बात है कि सास भी कभी बहू थी तो अच्छा सलूक नहीं करती। तो ख़वातीन को चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि हम अच्छा सलूक करें। अगर पसंद की शादी की है तो इसमें क्या मज़ाइका है भाई, आपका बेटा इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना। बेटा खुश है तो आपको भी खुश होना चाहिए, इसमें क्या मसला है। और अगर अपनी पसंद के लाए फिर भी बुरा सलूक करना है, क्योंकि जनाब वो जो है तो उसको अपनी जगह पे रखना है। अभी उसकी जगह कौन सी है पता नहीं, अभी क्या समझती हैं कि उसको अपनी जगह पे रहने देना चाहिए। ये डायलॉग्स मैंने सुने हुए हैं। तो जनाब उसकी जगह तो सर आँखों पे है। आप लेके आते हैं किसी की बेटी को, कितनी प्यारी होती है किसी की बेटी, आप लोगों की बेटियाँ नहीं है ना। तो इसी तरह हर एक जो है किसी की बेटी होती है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, है ना। और बेटियों का बहुत ख्याल रखना चाहिए जी। तो कहानी में ट्विस्ट ये आया कल कि जो है ना वो बच्ची जो बेचारी मुश्किल में टाइम गुजार रही थी, उसकी सास अच्छी हो गई, उसकी फिर अलग कहानी है कैसे अच्छी हो गई। तो बहरहाल उसकी बर्थडे मनाने के लिए खुशियाँ मना रहे हैं, बेटा जो है वो रास्ते से आ रहा है केक और फूल लेके, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेचारा मर जाता है।
کل یہ ہوا، اور مر گیا تو پھر اب یہ ہے کہ کس طرح بتائیں، خیر بتایا، پھر اس کے بعد کی سٹوری ہے وہ تو ایک الگ سٹوری ہے جو بھی ہے، اور پھر کس طرح باپ کو بتائیں، باپ بھی ہارٹ پیشنٹ ہے، تو ان کا ایک ماموں ہے اور ممانی ہے، وہ بہت اچھی دکھائی ہوئی ہیں، اور تو کوئی نہیں دکھایا ہوا رشتہ دار، لیکن وہ ماموں اور ممانی جو ہے نا بڑے شاندار ہیں، تو ماموں اور ممانی تو ایسے ہی ہونے چاہیے، اور اپنے رشتہ دار ایسے ہی ہونے چاہیے جو قریبی ہیں، تو پھر رشتہ داری کا فائدہ کیا اگر آپ ضرورت کے وقت کام نہیں آتے۔ تو وہ ماموں اور ممانی ان کو اپنے گھر بھی لے آئے ہیں، کیونکہ اب ایک بیٹی رہ گئی ہے، باقی تو سب چلی گئی ہیں، اور ان کے الگ الگ مسئلے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ کسی نہ کسی کے۔ جی، تو ماموں اس کا بہت خوددار اور بہت خیال رکھنے والا، اور ماموں کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ مجھے اب جو ہے نا ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ بات جا کے ایسے میرے دل میں جا کے لگی، خیال رکھنا ہے، کیونکہ جو حساس لوگ ہوتے ہیں اور جن کے اوپر پھر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں تو پھر انہوں نے خیال تو رکھنا ہی ہوتا ہے، اور یہ بوجھ جو ہے کسی نہ کسی کے اوپر زیادہ آ جاتا ہے زندگی میں۔ تو چونکہ میں امی ابو کے ساتھ ہی رہتی تھی، تو اس لیے جب امی بیمار ہوئیں اور ہاسپٹل گئیں تو یہ سارا کچھ مجھے دیکھنا تھا، گھر میں بھی کیا ہو رہا ہے اور ہسپتال میں بھی کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ بہن بھائیوں نے پورے کا پورا ساتھ دیا، لیکن جو وہ مین ذمہ داری تھی نا وہ میری تھی، اور کھانا بنا کے لے کے جانا ہے، ادھر بھی چکر لگانا ہے، ادھر ابو کو دیکھنا ہے، اور ابو کو بتانا نہیں ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں، زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، زیادہ امی کا پتہ چل رہا ہے، ابو یہاں اکیلے ہوتے تھے تو میں ادھر آ جاتی تھی، زیادہ ادھر نہیں رہ پاتی تھی، اور پھر آ کے ان کو بتاتی تھی، تسلی دیتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابو ٹھیک نہیں ہے، امی زیادہ ٹھیک نہیں ہے، تو ابو جو ہے کہتے تھے کسی اور ڈاکٹر کو دکھاؤ، تو ہم تو اپنی کوشش کر رہے تھے، لیکن جو ٹائم مقرر تھا وہ تو مقرر تھا۔ اور ایک اس میں یہ بات کہ میری بیٹی کی شادی تھی، امی اسپتال میں تھیں، امی بیمار ہوئیں، امی وینٹیلیٹر پہ چلی گئیں، امی کو کچھ پتہ نہیں ہے، میرے دل میں کیا چل رہی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میں ادھر ہنس رہی ہوں، میں ادھر بیٹی کے لیے بھی سب کچھ کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے کرنا ہے، بیٹی کی شادی ہے، اور ادھر امی مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ جا رہی ہیں، وہ اب نہیں رہیں گی، میں اسی طرح سب کچھ کر رہی ہوں۔ میری ایک فرینڈ آئی تو مجھے کہتی ہے سیمی یہ کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے، کیا میں نے کہا چپ کر جاؤ، کچھ نہ کہو اس وقت، تو کچھ نہ کہو، بس یہ ٹائم گزرنے دو، یہ ٹائم مجھے گزارنا ہے بس۔ تو وہ ٹائم گزارا، لیکن بڑا مشکل گزارا، بہت مشکل گزارا، کیونکہ میں سب سے بڑی تھی اور مجھے سب کو سنبھالنا تھا، مجھے ان کو حوصلہ بھی دینا تھا، مجھے ابو کو بھی حوصلہ دینا تھا، مجھے سب کچھ دیکھنا تھا، کیا میں نے سب کچھ کیا، لیکن وہ ایک جو ہنسی تھی نا وہ تھی، نظر آ رہی تھی، لیکن کیا تھا اندر وہ کسی کو نہیں نظر آ رہا تھا۔ بدتمیزیاں بھی ہوتی رہیں، بڑا کچھ چلتا رہا زندگی میں، کیا کیا کچھ نہیں ہوتا رہا زندگی میں، لیکن وہ ٹائم میں نے گزارنا تھا اور وہ ٹائم میں نے گزار لیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ امی کے فوت ہونے سے 2 دن پہلے ابو بیمار ہو گئے، اور اسی ہسپتال میں ساتھ میں امی ہیں اور ابو دوسرے کمرے میں ہیں۔ اور اس کے بعد رات کو جب میں لیٹی ہوں تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ تکلیف امی کی نہیں دیکھی جا رہی۔ میں نہیں جاتی تھی، میں دیکھنے نہیں جاتی تھی، مجھے بھیج دیتے تھے کہ جاؤ جا کے دیکھو، کچھ نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگ حساس ہوتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے، میں نہیں دیکھ سکتی تھی، مجھے وہ سارا کچھ یاد آتا ہے، مجھے بار بار ابھی بھی یاد آتا ہے، بہت تکلیف میں تھی وہ۔ یہ مجھے کہتے ہیں وہ تو بے ہوش تھی، بعد میں بے ہوش ہو گئی تھی، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں انہیں کہتی تھی وینٹیلیٹر پہ نہ ڈالیں، وہ یہاں پر سوراخ کی ہے وہ نہ کریں، میں نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ ڈاکٹر حضرات کہاں سنتے ہیں، وہ اپنی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں تو کہتی ہوں کہ ایسے موقعوں پہ جانے دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم لکھا ہے وہ تو لکھا ہے، لیکن یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی اور میں سو گئی، اور پھر میں صبح اٹھی، نماز پڑھی میں نے، تو فون آیا بھائی کا ہسپتال سے، تو وجی نے اٹھایا، مجھے کہتے ہیں اسپتال چلنا ہے۔ اچھا، رات کو میں دعا کر کے سوئی ہوں، اللہ سے میں نے دعا کی ہے کہ امی کی مشکل آسان کر دے، لیکن پھر میرے دماغ سے نکل گیا کہ میں نے یہ دعا کی ہے۔ اور میں ہسپتال جب جانے لگی، وجی مجھے کہتے ہیں چلیں، تو میں نے کہا شاید ان کا نا وینٹیلیٹر ہٹانا ہوگا، تو اس لیے صبح صبح بلا رہے ہیں، کیونکہ رات کو میرے بہنوئی نے خرم نے کہا تھا
کہ یہ نہ اب ہٹا دیں گے، تو میرا خیال تھا کہ شاید یہ ٹھیک ہو گئی ہیں اور وہ ہٹا دیں گے۔ دیکھیے انسان جو ہے نا بری کی طرف تو سوچتا ہی نہیں ہے، بالکل ذہن میں ہی نہیں آتا۔ تو جب وہاں پہنچی ہوں، دل میں طرح طرح کے وسوسے تو آ رہے تھے۔ میں نے عبداللہ کو فون کر دیا اور میں نے اسے کہا کہ تم آ جاؤ، میسیج کر دیا اسے، جو کہ اس نے نہیں دیکھا، بعد میں دیکھا۔ اور بچوں کو میں نے کہا تھا کہ پھر نہ لاؤ کیونکہ ان کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جب وہاں پہنچی تو پھر بھائی نے آ کے گلے لگ کے رونا شروع کر دیا، اور آپ یقین کریں کہ میں نہیں رو پائی، میں نہیں روئی، اور مجھے اب یہ تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے۔ بہن بھی وہاں بیٹھی رو رہی تھی، they were just crying، اور میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ پہلے تو ابو کو بتانا ہے، ابو وہیں پر موجود ہے، اب وہ کہیں کہ باجی آپ بتائیں، اب باجی نے سارے کام کرنے ہیں یہ والے۔ میں گئی ہوں، ابو کے کمرے میں سو رہے تھے، صبح کے 6 بجے تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ تو میں نے ابو سے کہا کہ ابو اٹھیں، چلے بس گھر چلتے ہیں۔ تو دماغ تو ابو کا بھی ہے نا، سمجھ تو آتی ہے نا۔ تو مجھے کہتے ہیں کیوں چلے؟ میں نے کہا ابو آپ ٹھیک ہے، بس چلیں، اب چلتے ہیں، گھر چلتے ہیں۔ کہتے ہیں اتنے صبح صبح؟ میں نے کہا جی چلتے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا۔ ان کے میں نے کپڑے وغیرہ سمیٹے، ان کو ویل چیئر پہ بٹھایا۔ اب مجھے تھا کہ ان کو بتانا بھی ہے، تو کہیں کہ میں نے امی کو ملے بغیر نہیں جانا، میں نے امی سے ملنا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے کہا ابو بعد میں مل لیں گے، ابھی نہیں ملنے کا ٹائم یا کچھ بھی ایسے۔ تو وہ کہے نہیں میں نے تو جانا ہی نہیں ہے ملے بغیر۔ تو پھر مجھے بتانا پڑا، اور پھر جو ان کا حال تھا نا، اور وہ جس طرح روئے ہیں نا، وہ بھی مجھے سہنا پڑا، کیونکہ میں ان کے ساتھ کمرے میں تھی، باقی لوگ باہر تھے۔ اور جب مجھے پتہ چلا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ تو اس وقت میں نے سب سے پہلے فون کیا، میرے پاس کام والے کوئی نہیں تھے، وہ چھٹی پہ گئے ہوئے تھے، ان کو فون کیا کہ آپ لوگ آ جائیں، وہ کہے ہم نہیں آ سکتے، میں نے فون بند کر دیا۔ پھر میں نے، میری مامی جان ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، تو ان کو میں نے فون کیا، کیونکہ مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ امی فوت ہو گئی ہیں، اور باقی جو کچھ بھی کرنا ہے، کیونکہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو کہتی ہیں تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گی، سارا انتظام میں کر دوں گی۔ وہ میں نے بند کیا۔ مجھے وجہ کیا اپنے آپ کو دیکھو نا، میں نے کہا وجہ چھوڑ دیں مجھے، اس وقت چھوڑ دیں، مجھے کچھ نہ کہیں آپ۔ ادھر سے ابو کو بتایا، ابو کو گاڑی میں بٹھایا، میں ساتھ بیٹھی، اور آگے بھائی اور بھابھی تھے، بھابھی بھی آ گئی تھی، ادھر ہی تھیں، وہ آئی ہوئی تھی اتفاق سے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ بہرحال ہم چاروں گھر آئے، اور راستے میں بھائی کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور اس کی طبیعت بہت خراب تھی، ٹھیک نہیں تھی، اس کو کھانسی آ رہی تھی، ظاہر ہے اس نے وہ سب کچھ قریب سے دیکھا تھا، جو کہ میں اس سے کبھی پوچھ نہیں سکی، اور وہ کبھی مجھے بتا نہیں سکا۔ تو ابو روئے جائے اور کہیں کہ میرا ٹائم تھا، میں نے تو ہمیشہ سے یہی سوچا تھا، اور وہ مجھے ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ میں پہلے جاؤں گا، تو خیال رکھنا اس کا، یہ کیوں پہلے چلی گئی، یہ کیوں چلی گئی۔ اور وہ اتنے کمزور سے اور نازک سے، اور مجھے ان کو سنبھالنا پڑا۔ میں نہیں روئی، گھر آئی ہوں، سب کو ناشتے بنا کے دیے، ابو کو نہلوایا دھلوایا ہے ڈرائیور کے ذریعے کہ ابو کو صاف ستھرا کرے، اور پھر ان کو ناشتہ، ہم نہیں کر رہے تھے، کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، سب کو میں نے کہا بیٹھے ہم ناشتہ کریں، میں نے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا۔ میں سوچ رہی تھی وہاں امی فوت ہوئی ہیں اور میں یہاں پر انڈے فرائی کر رہی ہوں، لیکن مجھے پتہ تھا کہ آگے زندگی پورا دن جو ہے نا وہ ٹف ہے، تو مجھے نا ان کو کچھ کھلانا پلانا ہے۔ تو ناشتہ کرایا، خالہ بھی آ گئیں اتنے میں، ان کو بتایا، میں نے بھی ناشتہ کیا، اور خود سب کو بتایا، جو قریبی تھے ان کو میسیج کر دیا، اور باقی دن بھی ایسے ہی گزرا، میں روئی نہیں۔ پھر جب جنازے کا ٹائم آیا، سب کچھ ہو گیا، تو مجھے سب کہیں کہ دیکھ لو آ کے، میں نے کہا میں نے نہیں دیکھنا۔ اس وقت آیا رونا، زبردستی مجھے سب نے بٹھایا، تو پھر امی کے پاس بیٹھی، رونا آیا۔ امی سے میں نے وعدہ کیا کہ میں ابو کا خیال رکھوں گی، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ سنتے ہیں۔ میں نے کہا میں ان کو تسلی دے دوں کہ میں ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں ان کا خیال رکھوں گی، ہے نا۔ تو پھر جب وہ اس کو اٹھا کے لے گئے تو پھر مجھے کسی نے کہا کہ دیکھ لو، نہیں تو میں نے بھی نہیں دیکھا تھا، تو مجھے ساری عمر پھر افسوس رہا ہے، تو دیکھ لو۔ تو پھر بھائی کو میں نے کہا، تو بھائی نے پھر واپس رکھا، اور پھر میں نے ان کو دیکھا، سو رہی تھی، بس ایسے جیسے سو رہی ہوں۔ تو میرے نگاہوں کے سامنے وہی آتا ہے، لیکن ان کی تکلیف بھی آتی ہے جو میں نے دیکھی ہے، وہ نہیں بھولتی مجھے۔ تو بس یہ تو میں نے ریلیٹ کیا،
اس ڈرامے کے ساتھ کہ اب خیال رکھنا ہے، تو بڑوں کو بہت جلدی بڑا ہو جانا پڑتا ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے، سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے زندگی کے۔ بچیاں میری نہیں تھیں، بیٹا میرا آیا، بیٹا تھا، بہو کو میں نے کہا تھا کہ نہ آئے، تو خیال رکھ رہی ہوں، میں ابھی تک رکھ رہی ہوں خیال، بہت خیال کوشش کرتی ہوں، امی کی باتیں بھی کرتی ہوں ساتھ میں، ابو کے، کیونکہ ان کے ساتھ اب بات کرنا ضروری ہے۔ جو بزرگ رہ گئے ہیں ان کا خیال رکھنا بھی تو ضروری ہے، جو پیچھے لوگ ہیں مجھے ان کا خیال رکھنا ہے۔ جو میرے چھوٹے ہیں وہ میرے سے چھوٹے ہیں نا، وہ آتے ہیں یہاں پر، تو مجھے ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کوشش کرتی ہوں جتنا خیال رکھ سکتی ہوں، اور وہ بھی رکھتے ہیں میرا خیال، یہ نہیں کہ وہ نہیں رکھتے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بڑوں کو بہت جلدی کئی دفعہ بڑا ہو جانا پڑتا ہے، اور یہ جو حساس لوگ ہوتے ہیں نا یہ بڑے خراب ہوتے ہیں۔ جو حساسیت ہے نا یہ ایک طرح سے اچھی بھی ہے کہ آپ دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور لیکن آپ اندر سے کیسے اور کیا چل رہا ہوتا ہے وہ نہیں پتہ ہوتا کسی کو۔ ہر ایک کی ظاہر ہے اپنی زندگی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے بہن بھائیوں کے اندر بھی تو چل رہا ہوگا نا، جن کی ماں گئی ہے ان کی بھی تو ماں تھی نا، تو دل میں سب کے چل رہا ہوتا ہے، آپ لوگوں کی بھی، جن کے لوگ اپنے پیارے گئے ہیں۔ مجھے کچھ لوگوں نے لکھا کہ ہمارے بچے چلے گئے ہیں، تو یہ کتنی ٹریجڈی ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا بچہ چلا جائے، آپ کا کوئی بھی پیارا چلا جائے، اور پھر آپ پاس سانس ہے تو پھر زندگی واقعی بہت مشکل ہے، تو خیال تو رکھنا ہے۔ اور پھر بڑے نے بڑا بہت جلدی بڑا ہو جاتا ہے نا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ خیال رکھتے ہیں، ان کے اندر یہ ہوتی ہے، ایک صلاحیت اللہ نے دی ہوتی ہے، ایمپیتھی کہتے ہیں ایک، کہ آپ دوسرے کا خیال رکھیں، اور آپ سوچیں کہ اگر میرے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا تو پھر کیسا ہوتا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے زندگی میں رکھنا۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں نا، اس کو انجوائے کریں، کل کا کوئی پتہ نہیں ہے، کل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں اسی لیے ہمیشہ یہی کہتی ہوں، اور یہ میں دل سے کہتی ہوں، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ بہت غلط کرتے ہیں۔ میں جو بات کہتی ہوں میں دل سے کہتی ہوں، اور میں اسی لیے یہ بار بار کہتی ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو جو ہیں ان کو سمیٹ لیں، ان کو سنبھال لیں، ان کا خیال رکھ لیں، اپنا بھی رکھیں، کیونکہ پہلے اپنا خیال رکھیں، کوشش کریں کہ اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا رکھیں، اور بس اسی طرح زندگی گزرتی جائے گی۔ زندگی تو گزر جانی ہے۔ ابھی ہم لوگوں کو، جیسے آپ لوگ کچھ جوان لوگ ہوں گے تو ان لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ہمارے لیے تو یہ پڑھائی بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے یہ جو ہے جاب بہت امپورٹنٹ ہے نا، ہر ایک کی اپنی اپنی پرائورٹیز ہوتی ہیں، تو ہیں، وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کچھ کرتے رہے ساری عمر کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں تھا۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں، ضرور، ہم نہیں دیتے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ قرآن کو تھوڑا سا ٹائم دیں، ضرور، ہم نہیں دیتے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بس آج آپ سے یہ دل کی باتیں شیئر کرنے کو دل کر رہا تھا۔ ناشتہ بھی نہیں کیا ابھی میں نے، ناشتے سے پہلے ہی دل ہلکا کرنا تھا۔ تو آپ لوگ بھی دل ہلکا کیجئے، اگر کوئی آپ کا ساتھی ہے، آپ کے ساتھ ہے، تو اس کو بتائیں، اپنے دل کی بات بتائیں، اپنی باتیں بتائیں، اپنی باتیں شیئر کرنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور پھر دن اچھا گزرتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔